अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी इन्हें 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिल गया। अब इसके मामले की पूरी कहानी क्या है, इसकी पूरी तफसीलात क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के अंदर अहम ऑब्जर्वेशंस क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे की एक मरतबा फिर समाअत होने जा रही है। इससे पहले कितनी समातें हो चुकी हैं और कितनी जल्द इसका फैसला मुतवक्के है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को एक धमकी लगाई है और उस धमकी के बाद क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन, आज का व्लॉग इंतहाई अहम है, इसे पूरा लाजमी देखिएगा। लेकिन इसको आगाज करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियोस बनाई जाएं वो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, बहुत दलेर जज माने जाते हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी, इन्हें बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 4 साल के बाद इंसाफ मिल गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इसकी मजमूई तौर पर 3 समातें की। इससे पहले साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसकी मुतअद्दिद समातें कर चुके, लेकिन वो इस केस का फैसला नहीं कर सके। साकिब निसार के दौर के अंदर 2018 में ये दरखास्तें दायर की गई थी। मजमूई तौर पर शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए 3 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने इमरान खान दौर के अंदर जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज या नून लीग के हवाले से उनके खिलाफ फैसले दिए जा रहे थे, उस वक्त एक रावलपिंडी बार के अंदर एक तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त के DGISI और DGC जनरल फैज़ हमीद और ISI और आर्मी चीफ इन मामलात में मुलव्वस हैं, अदालतों से नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके अंदर बहुत क्लियर इल्ज़ामात थे जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नाम लिया गया था, इसके अलावा कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम लिए गए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि शौकत अजीज सिद्दीकी को जो उनके ओहदे से बरतरफ किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से 18 अक्टूबर 2018 को 11 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शौकत अजीज सिद्दीकी को उनके ओहदे से हटाने का फैसला गलत था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मामले में कोई भी इंक्वायरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर यह भी करार दिया है कि किसी भी जज को हटाने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक मुकम्मल इंक्वायरी करनी होती है। शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो इंतहाई संजीदा थे, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने उन इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात करने की बजाय शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवा दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिए, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक ही समात के अंदर शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जो था उसे उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया और कहा कि क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर को मान लिया है, इसलिए शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात करवाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है और शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसी रोज़ फैसला दिया। उसी रोज़ सदर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर साइन कर दिए और शौकत अजीज सिद्दीकी अपने ओहदे से बर्खास्त हो गए। अब उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने उस वक्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया 2018 के अंदर ही, क्योंकि 1 माह के अंदर इसको चैलेंज करना था। उसके बाद मुतअद्दिद इसकी समातें होते रही, साकिब निसार इसका फैसला नहीं कर सके, उमर अता बंदियाल आए, 2 साल में वो फैसला नहीं कर सके। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि उनकी एक खूबी ज़रूर है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नॉलेज के अंदर जब कोई मुकदमा आ जाए, वो छोटा हो बड़ा हो, भुट्टो का केस हो या इकाम शहरी का केस हो, जब वो मुकदमा समात के लिए मुकर्रर करते हैं तो फिर उससे जान नहीं छुड़ाते बल्कि उस मुकदमे का फैसला कर देते हैं।
اب اسی طرح تین مجموعی طور پر شوکت عزیز صدیقی کی چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعتیں کی اور ان میں انہوں نے 23 جنوری کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے آج جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ متفقہ ہے، پانچوں جج صاحبان کا کسی نے بھی اس فیصلے سے اختلاف نہیں کیا، اور اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ہم نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے ان سے جواب مانگے، لیکن تمام نے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف شوکت عزیز صدیقی کے جو الزامات ہیں ان سے انکار کر دیا۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان انکوائری نہیں کر سکتی تھی، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کی انکوائری کر سکتی تھی، اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ شفاف ٹرائل شوکت عزیز صدیقی کو نہیں دیا گیا۔ مظاہر نقوی کیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ مظاہر نقوی کیس کے اندر ہم نے 14 گواہان کی گواہیاں ریکارڈ کی، اس کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی کو ان کے عہدے سے برخاست کیا گیا۔ مفاد عامہ کے تحت یہ درخواست قابل سماعت تھی۔ 3 درخواستیں مجموعی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 درخواستیں شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے تینوں درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن جو کہ 11 اکتوبر 2018 کو جاری کیا گیا تھا اس کو بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب اس وقت کے آرمی چیف نے اور وفاقی حکومت نے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف درخواستیں تو بھیجی کارروائی کے لیے، لیکن انہیں ان کے سنگین الزامات کا ادراک نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی اب 62 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر وہ 62 سال کی عمر کے اندر ہوتے تو انہیں بحال کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ان کی برطرفی غلط تھی اس لیے ان کو پینشن سمیت تمام مراد جو ہے وہ دی جائیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 اس چیز سے جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی جج کو بغیر انکوائری بغیر تحقیقات کے عہدے سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ کسی بھی جج کے جانب سے اگر اس کے اوپر اس کی جانب سے کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہے گی کہ شوکت عزیز کے کسی بھی جج کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل ہٹا دیتی ہے عہدے سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اسی طرح مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی برطرفی کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی کا بھی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اب ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم مقدمہ 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی جن کے اندر یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک بینچ نے سماعتیں کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ نے فوری طور پر ایک فیصلہ بھی سنا دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، جتنے بھی 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے عام مقدمات عام عدالتوں میں منتقل کیے جائیں، اور جو ملک کا قانون ہے جیسے انسداد دہشت گردی کی عدالت یا مختلف جو قوانین ہیں اگر PPC لگتی ہے تو ان کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جب آئے تو انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دے دیا۔ سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ نے اس فیصلے کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا، جس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر بہت تنقید کی گئی۔ پھر دوسری ہیئرنگ کے اوپر 13 دسمبر کو 2023 کو یہ اسٹے جاری کیا گیا تھا۔ دوسری ہیئرنگ جو کہ 29 جنوری کو ہوئی تھی اس میں سردار طارق مسعود کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے ہی اعتراض کر دیا تھا۔ جج کیا تھے؟ سابقہ چیف جسٹس بھی تھے جواد خواجہ، جو کہ اس مقدمے میں درخواست گزار بھی ہیں۔ پھر چند روز پہلے بھی ان کی جانب سے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی، تو آپ باقاعدہ سپریم کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اس بینچ کے اندر شامل ہیں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان۔ اب اس میں تبدیلی صرف اور صرف یہ آئی ہے کہ پہلے جسٹس سردار طارق مسعود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور دوسری بات وہ بینچ سے علیحدہ بھی ہو گئے تھے۔ اب جو دوسرے جج ہیں جسٹس شاہد وحید کو ان کی جگہ شامل کر کے یہ 6 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔
اور اس بینچ کے سربراہ اب جسٹس امین الدین خان ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی پہلی سماعت جو ہے وہ اب دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے تمام بینچز جو ہے وہ تبدیل، کیونکہ پورا بینچ جو ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے، ایک نیا بینچ، ایک جج صاحبہ اس بینچ میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کی نئے سرے سے سماعت ہوگی۔ اور توقع یہی کر رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کے، میں نے بہت سارے مقدمات میں دیکھا ہے کہ جو مقدمہ بھی ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ اس کا 2 سے 3 پیشیوں کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جسٹس امین الدین خان اس مقدمے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ ایک اور اہم انتہائی خبر، علی امین خان گنڈا پور، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے آج کل بیانات کی وجہ سے کافی سارا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں۔ تو علی امین خان گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، ویڈیو بیان، جس میں کہا گیا کہ جناب شرافت کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح سے پنجاب میں شروع کیا ویسے ہی چاہتے ہیں کہ اب کے پی کے میں بھی شروع کریں، بین صوبائی لڑائی چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ شوق ہے، چڑھا ہوا ہے، ایف آئی آر جعلی ہیں میرے اوپر، میرے کارکنان کے اوپر بار بار وارنٹ نکالے جا رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں مجھے گرفتار کرو، پھر ہمارے صوبے کے لوگ خود اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، کیونکہ ہمارے صوبے کے لوگ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ ہم ہمارے صوبے میں دیکھ لیں گے ہمارے صوبے میں کتنا زور ہے، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے تو میرا خیال سے وہ کہیں اور تنقید کر رہے تھے، لیکن پھر جب تنقید زیادہ ہوگی تو انہیں احساس ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی تنقید کا رخ مریم نواز کی طرف موڑ دیا۔ وہ اب کہتے ہیں کہ جناب مریم تمہاری حکومت جعلی حکومت ہے، تم ان حرکتوں سے باز نہیں رہتی، تم عورت ہو لیکن اب تم وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، تو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ تم باز آ جاؤ ورنہ ہم بتائیں گے کہ حق کیسے مانگتے ہیں۔ مریم نواز کو پیغام ہے، تمہارے بابا نواز شریف کے اوپر غداری کی ایف آئی آر ہے، یہی قریب تھانے میں، اب پتہ نہیں وہ کس تھانے کا کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے وارنٹس نکال دوں۔ اب انہوں نے کل ایک مریم نواز کو دھمکی دی اور ایف آئی آر کے اوپر بات کی، تو آج علی امین خان گنڈا پور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ان کے ایک مقدمے کے اندر ان کی پیشی تھی، ان کی ضمانت کی درخواست تھی، تو استاد دہشت گردی کی عدالت نے علی امین خان گنڈا پور کی ضمانت منظور کر لی ہے اس مقدمے کے اندر۔ جوڈیشل کمپلیکس آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے لیے آتے تھے تب کا مقدمہ ہے یہ۔ اس سماعت کے دوران ان کے وکیل راجہ ظہور عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علی امین خان گنڈا پور کا ذکر تو ایف آئی آر کے اندر ہے، لیکن علی امین خان گنڈا پور کے سے کوئی بھی کردار منسوب نہیں کیا گیا، وہ موقع پر موجود بھی نہیں تھے، جس کے بعد جج صاحب نے علی امین خان گنڈا پور کی 50,000 کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کر لی اور 17 اپریل تک انہیں اس مقدمے میں ضمانت دے دی۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اس حوالے سے اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔